क्रूशल स्टेज पे है। जिस तरह से पिछले 4 साल की लूट मार ने, नालायकी ने, नाअहली ने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया, आज आप देखें कि 4 हफ्ते हुए हैं PMLN की हुकूमत को आए हुए, 4-5 हफ्ते। कल मैं शहबाज शरीफ साहब की कराची में स्पीच सुन रही थी। मुझे इतना ताज़ा हवा का एक झोंका लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कल जब बिज़नेस कम्युनिटी से कराची में वो खिताब कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, 4 साल में मेरे कान तरस गए उस किस्म की गुफ्तगू सुनने के लिए। हमें तो आदत थी कि 4 साल में गुफ्तगू ये हुआ करती थी कि मैं AC उतरवा दूंगा, उसकी बेटी को पकड़ लो, उसकी माँ को पकड़ लो, उसकी बहन को पकड़ लो। अगर मैंने नवाज शरीफ को तंग ना किया तो मुंह पे हाथ फेर के कि वो तुम देखना। और इंतकाम 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 के इल्ज़ामात के अलावा मैंने 4 साल में कोई बात नहीं सुनी। और ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज माशी तौर पे, मैं बार बार एक जुमला दोहराती हूँ कि पाकिस्तान आज माशी तौर पे वेंटिलेटर पे है। और उसका 4 साल में जो पाकिस्तान के साथ किया गया है, उसका खमियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए हम सबको मिल के काम करना होगा। शहबाज शरीफ साहब की जब मैंने कल स्पीच सुनी तो मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई कि सिर्फ 5 हफ्ते में उनकी एक, ज़ाहिर है उनकी एक रेपुटेशन तो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, एक ऐसे वज़ीर आला पंजाब की जिसने अपनी दिन रात खिदमत से पाकिस्तान की पंजाब की तकदीर बदली है। और पंजाब का हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट गवाही देता है कि वहाँ शहबाज शरीफ ने तरक्की दी है। तो कल जब मैं उनकी बात सुनी तो जिस तरह से पाकिस्तान के एक एक इशू के ऊपर उनकी ग्रिप थी, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। और मुझे फ़ख्र भी हुआ कि मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसके कायदीन पाकिस्तान के बारे में इतना दर्द रखते हैं। और अभी ये भी मैं आपको बता दूं कि कल मुझे जब इमरान खान साहब जलसे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो 6 बजे उठता है तो मेरा माली भी 6 बजे उठता है। मुझे ये बताएं कि इस किस्म की बात करते वक्त इंसान को 10 दफ़ा ये ख्याल आना चाहिए कि आप उस माली को जो 6 बजे उठ के अपनी हलाल रोज़ी कमाने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करने के लिए निकलता है, तो क्या वो ये ताना सुनने के लिए निकलता है? आप जब वज़ीर आज़म थे तो आप 12 बजे उठते थे और 4 बजे बनी गाला वापस चले जाते थे। पाकिस्तान का जो आज ये हाल हुआ है ये इस वजह से हुआ है। आपने एक मेहनत कश को ताना दिया 6 बजे उठने का, शहबाज शरीफ को ताना दिया 6 बजे उठने का। शहबाज शरीफ 6 बजे इसलिए नहीं उठता कि शहबाज शरीफ ने 6 बजे उठ के अपना ज़ाती कारोबार करना है। शहबाज शरीफ 6 बजे इसलिए उठता है कि रात से शहबाज शरीफ की नींद हराम होती है कि मुझे सुबह उठ के इस कौम की खिदमत में हाजिर होना है। और फिर आप ये कहते हैं कि इनको कीमतें बढ़ाने से डर लग रहा है, इनको तेल की कीमतें बढ़ाने से डर लग रहा है। आप सोचें कि कोई भी होशो हवास रखने वाला शख्स, स्पेशली वो शख्स जो 22 करोड़ के सर पर वज़ीर आज़म बन के मुसल्लत रहा हो, क्या वो ये बात कर सकता है जिसको इतना सा भी दर्द हो पाकिस्तान के अवाम का? जाहिर है डरते हैं हम, इसलिए नहीं डरते कि उसका सियासी फ्लैग हम पे आएगा। नवाज शरीफ साहब डरते हैं कीमतें बढ़ाने से, शहबाज शरीफ साहब डरते हैं कीमतें बढ़ाने से। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि लोगों की माशी हालत पहले इतनी कमज़ोर है कि अगर ऑयल, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो उनके घरों में फाके आ जाएंगे। हर समझ रखने वाला, अवाम का दर्द रखने वाला जो भी वज़ीर आज़म होगा उसको ये यहाँ पर तकलीफ होगी 1 रुपया भी कीमत बढ़ाने से पहले।
کیونکہ شاید عمران خان صاحب کو 4 سال میں میں نے ایک مرتبہ نہ عوام کی بات کرتے سنا، نہ عوام کی تکلیف پر بات کرتے سنا ان کو تو صرف یہ بات کرتے سنا کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں پر بھی 4 سال پہ بھی وہ کنٹینر سے نہیں اترے، اب حکومت سے نکل گئے تو پھر کنٹینر پہ۔ تو اب یہ کل کہتے ہیں کہ شری لنکا کے صدر نے مجھے طریقہ ایک بتایا ہے مہنگائی ختم کرنے کا، میں وہ طریقہ استعمال کروں گا۔ تو بھئی 4 سال جو آپ نے کیا، عوام کی قسمت سے کھیلا، عوام کی حالت برباد کر دی، عوام کو مہنگائی کے منو بوجھ تلے دبا دیا، وہ بولنے کے قابل نہیں رہے، بجلی مہنگی کر دی، اور بجلی صرف مہنگی نہیں کی، لوڈ شیڈنگ کو جس کو مسلم لیگ نون ختم کر کے گئی تھی، 0 پہ کر کے گئی تھی، آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ 4 ہفتے کی آئی ہوئی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ آج شدید گرمی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نہ چاہ کر بھی لوڈ شیڈنگ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پلانٹس بند رکھے اتنی دیر، آپ نے ان کے پیسے نہیں دیے، آپ نے ان کی مینٹیننس نہیں کی، ساری توجہ آپ نے انتقام پہ رکھی، تو پھر یہ تو سفر کرنا تھا نا۔ آج وہی ہوا کہ 4 سال کی مسلم لیگ نون کی 5 سال کی محنت بیکار گئی، اور آج پھر سے پاکستان کے عوام لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں مبتلا ہیں۔ اور آج مجھے ابھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ شینی مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی ہیں۔ تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے۔ میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا، اور وہ کوئی 800 کنال کی اراضی جو حکومت پاکستان کی شاید اراضی ہے، مجھے ڈیٹیلز ابھی نہیں پتا مقدمے کی، سنا اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور وہ کوئی 800 کنال کوئی اراضی ہے محکمہ مال کی، جو انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا اس کا۔ تو میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ پی ٹی آئی اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو اریسٹ کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے اگر اس کو اریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی، اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے اریسٹ کیا گیا 2 دفعہ، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی الزام تھا، ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے، میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا۔ میرے اوپر ایک دفعہ یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے والد کی معاونت کی، تب میری عمر بھی 16-17 سال تھی، اور اس کی پاداش میں مجھے 4 مہینے انہوں نے اڈیالہ میں رکھا، اور اس کے بعد جب میں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے موومنٹ شروع کی، جلسے شروع کیے، تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی ایک عوام کی تعداد نے شرکت کرنی شروع کر دی۔ تو میں پھر ایک دن کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب قید تھے، میں ان کو ملنے گئی، تو وہاں پر مجھے شہباز شریف صاحب نے، ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، ملاقات کا دن تھا، تو جیلر اندر آئے، میں میاں صاحب کے ساتھ جیلر کے آفس میں بیٹھی تھی ملاقات کے لیے، میرے بچے بھی تھے ساتھ، میری بیٹی بھی تھی، میرا بیٹا بھی تھا، جنید تھا، اور چھوٹی بیٹی تھی جو اس وقت شاید 14-15 سال کی تھی، تو وہ بھی تھی میرے ساتھ۔ تو جب ہم اندر آئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے، تو جیلر صاحب نے اندر آ کے کہا کوئی 5-10 منٹ کے بعد کہ شہباز شریف صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ اب میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو میاں صاحب نے اس کو کہا کہ شہباز شریف صاحب تو اندر آنے والے تھے۔ میں نے کہا نہیں جی، اب اس کا چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز تھے جو میں پڑھ نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ مریم بی بی کو باہر بلا رہے ہیں۔ جب میں باہر گئی جیل کے گیٹ پر، تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ نیب کی ٹیم کھڑی تھی اور ساتھ پولیس تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ کو اریسٹ کرنے آئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی چودھری شوگر مل کا کیس ہے جس پہ یہ آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، آپ نے اریسٹ کرنا ہے، آپ ضرور اریسٹ کریں،
میں اپنے والد کو ذرا مل کے آ جاؤں، ان کو بتا کے آ جاؤں کہ میں اریسٹ ہونے لگی ہوں. تو میں بڑا اپنا کمپوزر جتنا میں رکھ سکتی تھی میں نے رکھا. میں اپنے والد کے پاس گئی تو میں نے ان کو کہا کہ باہر مجھے نیب اریسٹ کرنے آئی ہے. ظاہر ہے والد تھے، گھبرا گئے، لیکن بولے کچھ نہیں. وہ بھی بڑے کمپوز تھے. اور وہ اٹھے، میں نے کہا مجھے اجازت دیں میں جاؤں. تو میری بیٹی تھی چھوٹی، وہ رونے لگی. اس کی آوازیں پورے آفس میں آئیں. میں نے اس کو چپ کرایا. تو نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے تھے. تو ابھی میں ان سے، وہ کھڑے ہوئے مجھے ملنے کے لیے، گلے ملنے کے لیے کہ بیٹی اب جیل جا رہی ہے. تو اتنے میں نیب کی ٹیم اسی آفس میں داخل ہو گئی اور نواز شریف صاحب کے سامنے مجھے اریسٹ کر لیا. نواز شریف صاحب نے اس وقت کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. یہ یاد رکھنا. اور آپ کو میں آج یہ بھی بتا دوں کہ جس مقدمے میں انہوں نے 4 مہینے مجھے 60 دن مجھے نیب میں رکھا، باقی دن انہوں نے مجھے کوٹ لکھپت میں ڈیتھ سیل میں رکھا. کیا قوم یہ جانتی ہے کہ آج تک وہ مقدمہ میرے خلاف کسی کورٹ میں رجسٹر نہیں ہوا؟ کوئی ریفرنس نہیں بنا. وہ تفتیش وہیں رہ گئی جہاں تھی. اور تفتیش کیا ہوتی تھی؟ نیب میں جب مجھے انہوں نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا تو تفتیش کیا ہوتی تھی کہ آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں، آپ کے گھر میں جو نظام ہے وہ کون چلاتا ہے، میاں صاحب پارٹی کی جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ مشاورت کیسے ہوتی ہے. مطلب وقت گزارنے کے لیے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم مجھ سے یہ پوچھتی تھی. تو میں ہنستی تھی. میں ان کو کہتی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی ہے نہیں سوال پوچھنے کے لیے تو آپ یہ کیا میرے سے سوال پوچھتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ میں نے مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا، میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جون، جولائی، اگست، سپٹمبر کے مہینوں میں جب سورج جو تھا اس سے میرا سیل تپ رہا ہوتا تھا اور سوائے ایک پنکھے کے جو 24 گھنٹوں میں چند گھنٹوں کے علاوہ نہیں چلتا تھا، مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا. میں بھی ایک عورت تھی، کسی کی بیٹی تھی، بے گناہ سیاسی مقدمے میں جیل میں تھی، لیکن میں نے کبھی مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا. میں نے ان کو یہ کہا کہ جو آپ کو جواب مجھ سے لینا ہے آپ لیں. میں آپ کے انتقام کا بھی سامنا کروں گی، آپ کے جبر کا بھی سامنا کروں گی. اور آج تک کوئی کیس یہ میرے خلاف ثابت نہیں کر سکے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر بھی، انہوں نے جو بھی میرے ساتھ کیا، جس طرح کا بھی سلوک کیا، میں پھر بھی کسی انتقام میں بلیو نہیں کرتی. اور میں نہیں چاہوں گی کہ چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو. شیریں مزاری صاحب کو تو خواتین نے اریسٹ کیا ہے نا. مجھے دونوں دفعہ جب اریسٹ کیا تھا تو کسی خاتون نے اریسٹ نہیں کیا. لٹرلی مجھے مردوں نے اریسٹ کیا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کہانیاں میں کبھی قوم کے سامنے ضرور لاؤں گی کہ نیب میں میرے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، کہاں انہوں نے کیمراز لگائے ہوئے تھے، کیا کیا یہ کرتے تھے. رات کو 12 بجے یہ میرے کمرے پہ مرد جتنے بھی آفیسرز ہوتے تھے وہ دھاوا بولتے تھے اور میری ویڈیوز بناتے تھے. ان کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں. اور ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا، جب یہ 12 بجے میرے کمرے میں ریڈ کے لیے آئے تو کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ اس وقت کے لاہور کے جو ڈی جی نیب تھے وہ باہر اندھیرے میں چھپ کے کھڑے تھے اور انہوں نے پولیس آفیسرز کو بھیجا رات کو 12 بجے میرے کمرے پہ ریڈ کرنے کے لیے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر میں نے زبان کھولی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تو بات بہت دور تک جائے گی. لیکن وہ بات جب میں کروں گی کبھی بہتر وقت آیا، اور وہ اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ میرے ساتھ گزرا، اس لیے کروں گی کہ میں قوم کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ کس قسم کے، کس کماش کے لوگ تھے. لیکن آج اگر شیریں مزاری صاحبہ اریسٹ ہوئی ہیں تو ان کو کسی الزام پہ اریسٹ کیا گیا ہے تو ان کو اس الزام کو فیس کرنا چاہیے، اس کے جوابات دینے چاہیے.
اس کے ثبوت ان کو دینے چاہیے، ان الزامات کو غلط ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور بے قصور ثابت ہو جاتی ہیں تو میں قوم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے مریم نواز شریف ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین توڑیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ آئین توڑیں بلکہ ڈھٹائی سے، بے دردی سے آئین کو، پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندیں، اور اس کے بعد آپ یہ الزامات لگانا شروع کر دیں عدالتوں پر کہ رات کو میرے لیے عدالت کیوں کھلی؟ بھئی رات کو عدالت آپ کے لیے اس لیے کھلی کیونکہ آپ نے آئین توڑنے کا سنگین جرم کیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں اور کوئی عدالت آپ اس کا نوٹس نہ لے۔ آپ نے سنگین جرم کیا تھا، آپ پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ ابھی بھی لاڈلا ہے، یہ ابھی بھی لاڈلا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ جو، ویسے تو نواز شریف صاحب اس مٹی کا بیٹا ہے، اس مٹی سے اس نے وفا کی ہے، اس کی خاطر اس نے اتنی بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی، لیکن وطن عزیز کی سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ انہوں نے اگر اداروں پر کبھی تنقید کی تو انہوں نے ایک تعمیری تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ جب آپ پر انگلیاں اٹھتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے محب وطن لیڈر۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اس سسٹم کا لاڈلا نہیں ہے، وہ عوام کا لاڈلا ضرور ہے، جس کو عوام بار بار یہ اس کو نکالتے ہیں، عوام اس کو لے کے آتی ہے، اس کو نکالتے عوام اس کو لے کے آتی ہے۔ لیکن جو عمران نے جس ٹھٹائی سے آئین کو توڑا، بلکہ توڑنا بڑا سافٹ لفظ ہے، جس طرح آئین کو روندا، آئین کو کچلا عمران کے اسپیکر نے، عمران کے ڈیپٹی اسپیکر نے، اور آج تک اس کا صدر، جس کا بیٹا اداروں کو کھلے عام گالی دیتا ہے، اس کا صدر اور اس کا گورنر پنجاب آج تک جو ہے وہ آئین کا حلیہ بگاڑتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں۔ یہی اگر آئین توڑنے کی حرکت نواز شریف نے کی ہوتی، شہباز شریف نے کی ہوتی، مریم نواز نے کی ہوتی، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہماری جو لاشیں ہیں نا وہ چوکوں پر ٹنگی ہوتی اس وقت۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو آپ کو بلی کرے، جو آپ کو گالی دے، جو ایک ناپاک مہم چلائے اداروں کے خلاف، اس کو تو سہولت مل جائے۔ شیریں مزاری کوئی پرائم منسٹر سے بڑی تو نہیں ہے نا؟ پرائم منسٹر آج پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آج FIA کی عدالت میں پیش ہوا تھا۔ تو اگر نواز شریف اپنی بے گناہ بیٹی کے ساتھ سینکڑوں پیشیاں روزانہ کی بنیاد پر اگر بھگت سکتے ہیں، اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے، حمزہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اپنا جواب اگر دے سکتے ہیں، تو شیریں مزاری صاحبہ کو بھی اپنا جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، جو کہ ابھی قانون ثابت کرے گا، میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آنا چاہیے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اس میں اگر آپ باعزت بری ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ باعزت آپ نکل آتی ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی غلط کاریوں پہ، آپ کی بےہودگی پہ، آپ اس کو اداروں کو بلی کر کے آرام سے بچ کے نکل جائیں۔ یہ وہی عمران خان ہے نا جو فورن فنڈنگ پہ 7 سال سے بیٹھا ہے اور اس کو آگے چلنے نہیں دے رہا۔ اس کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ کیوں نہیں چل رہا وہ؟ یہی فورن فنڈنگ کا کیس جس کے اندر اتنے بڑے بڑے irrefutable ایویڈنسز ہیں، اگر نواز شریف کے خلاف ہوتا تو نواز شریف کی پارٹی اس وقت صفائے ہستی سے مٹ گئی ہوتی۔ کیوں ہے یہ فرق؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالت عظمیٰ نے ایکشن لیا آئین توڑنے پر،
تو انہوں نے عدالت عظمیٰ کو دن رات برا بھلا کہنا شروع کر دیا. عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں اور ان کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنی شروع کر دی. ان کے منسٹرز نے، ان کے لوگوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. اس وقت جو عدالتیں تھیں وہ بکی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کے خلاف سو موٹو نوٹس ہوا تو وہی عدالتیں اچانک اچھی ہو گئیں. ان عدالتوں کی شکریہ ادا کرنے شروع ہو گئے. وہی ای سی پی جس کو روز کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ ای سی پی چیئرمین استعفیٰ دے، ای سی پی چیئرمین کے خلاف جو انہوں نے جلوس نکالے، اس پہ جو ای سی پی چیئرمین کے خلاف جو پلیکارڈز انہوں نے پکڑے ہوتے تھے اس پہ گالیاں لکھی تھی، لٹرلی انگلش کی گالیاں لکھی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں اتنے بڑے بڑے ثبوت آ چکے ہیں جن کا سامنا عمران خان نہیں کر سکتے تھے. تو اسی ای سی پی کو انہوں نے گالی دینا شروع کی، اور کل جب ان کے اپنے ارکان 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے تو اس ای سی پی کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دی. یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ کے دل میں جو آئے پہلے اداروں کے بارے میں مغلظات بکو. جو قانون آپ کو پکڑے وہ قانون برا ہے، جو قانون آپ کے مخالف کے خلاف فیصلہ دے وہ قانون اچھا ہے. جو ادارہ آپ کے خلاف حرکت میں آئے وہ کیا نام اس نے لیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے اداروں کو، سپہ سالار کو کیا کہا، میر جعفر اور میر صادق. جو ادارہ آپ کے خلاف، آپ کی غیر قانونی حرکتوں کے خلاف حرکت میں آئے وہ میر جعفر ہو گیا، وہ میر صادق ہو گیا. اور وہ جانور ہے، اور اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے تو پھر آپ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا منطق ہے. اور اگر اسی طرح بلی کر کے آپ نے اداروں سے فیصلے لینے ہیں، اداروں کو آپ نے بلی کرنا ہے، اور آپ کا رول اب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بلی کا رول رہ گیا ہے، تو پھر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بلی کو آپ فیڈ کیوں کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کل انہوں نے جو باتیں کی اپنی تقریر کے اندر، میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ آج بھی جب بھی مجھے عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے تو مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں. لیکن 4 سال کیونکہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جو شخص براجوان رہا، جس نے پاکستان کی تباہی کی، جس نے پاکستان کی بربادی کی، جو پاکستان کی معیشت کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا ذمہ دار ہے، جو پاکستان کے تمام دوست ممالک کو دشمنوں کی صف میں کھڑے کرنے کا ذمہ دار ہے، جس نے جاتے جاتے پاکستان میں وہ آگ لگائی کہ اس کو بجھاتے بجھاتے سال لگ جائیں گے. تو میں آئنسٹائن کو تو اس کا نام تو نہیں لے سکتی نا، میں کسی اور ملک کے سربراہ کا نام تو نہیں لے سکتی نا. جو اس کرسی پہ 4 سال رہا، جو اس سب تباہی، بربادی، نالائکی کا ذمہ دار ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو عمران خان کا جو بھی نام ہے وہ عمران خان کا نام مجھے لینا پڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے لینا پڑتا ہے، لیکن نام ہی وہی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے. ورنہ عمران جیسے شخص کو تو میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھوں. اور جب آپ سے سوال کیا جلسوں میں کہ آپ باقی باتیں چھوڑیں، آپ ذرا جواب دے دیں کہ 4 سال میں آپ نے کیا پرفارم کیا. 4 سال کی 40 تقریروں میں 4 منٹ آپ چھوڑ دیں، 1 منٹ آپ اپنی کارکردگی پہ بول دیں. لیکن کیونکہ اس کا جواب نہیں تھا. جو غیر ملکی سازش کا جھوٹا ڈرامہ گھڑا اس کا جواب نہیں تھا. جو جھوٹے خط کا ڈرامہ گھڑا اس کا جواب نہیں تھا. جو اب اپنی قتل کی سازش کا ڈرامہ رچا لیا اس کا جواب نہیں تھا. تو پھر جواب یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کل غیر اخلاقی حملے کریں. میں نے تو آپ پہ کوئی غیر اخلاقی حملہ نہیں کیا. میں نے تو اپنا جو اٹیک ہے وہ ایشوز کی بیس پہ رکھا اور سیاسی اٹیک رکھا. تو مجھے لوگوں نے کہا، جس طرح سے کل ری ایکشن آیا تمام سیاسی قیادت کا بھی، عوام کا بھی، خواتین کا بھی خصوصی طور پہ، تو میں سب کی شکر گزار ہوں. مجھے کل بڑی اس چیز کی خوشی ہوئی کہ عوام کے اندر ابھی بھی جو مشرقی اقتدار ہیں، جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، وہ زندہ ہیں. عمران خان جیسا شخص ان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا. اسی
فتنے کا راستہ ہم سب کو مل کے روکنا ہے. اور مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جب عمران خان صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبا کلمات ادا کیے. مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں, میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں, لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے مجھ پہ اٹیک نہیں کیا, انہوں نے ہر اس بیٹی پر, ہر اس ماں پر, ہر اس بہن پر اٹیک کیا. پنجاب کی بیٹیوں پر, ماؤں پر, بہنوں پر اٹیک کیا. پاکستان کی بیٹیوں کو پر, بہنوں پر, ماؤں پر اٹیک کیا. اور میں ان سے بہتر جو اخلاق ہے اس کی توقع نہیں رکھتی. مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی, کیونکہ اچھے اخلاقیات جو ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کو چھوٹے انسان سے اس کی توقع رکھنا میرے خیال ہے ایک ناممکن بات ہے. میرے پاس ابھی بھی اس کے جواب میں کہنے کو بہت کچھ ہے, کیونکہ جو چیزیں عمران خان صاحب کے اپنے خلاف ہیں وہ شاید تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی جمع کر لیں تو شاید وہ مواد ذاتی نوعیت کا کسی اور کے خلاف نہیں ہے. لیکن میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, میرے پاس عمران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بطور ماں, بطور بیٹی, بطور بہن, یہ بھی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, مجھے اس چیز کی فکر ضرور ہے کہ جب وہ کل کھڑے ہو کے جلسے میں نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا. آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے ارد گرد جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے. تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے, اس کی جتنی مذمت ہو کم ہے. میں آپ کو کبھی آپ کی زبان میں جواب نہیں دوں گی, لیکن جب پاکستان کے عوام کے استحصال کی بات آئے گی, پاکستان کی معیشت کی بربادی کی بات آئے گی, آپ کی نالائکی نااہلی سے ملک کو تباہ کرنے کی بات آئے گی, تو مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں. تو میں یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بالکل یہ لکھ کے رکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کسی انتقام میں نہ شامل ہوگی, نہ اس کا حصہ بنے گی, نہ اس کا ساتھ دے گی. لیکن جس کا جو جواب ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. اس الزام کو نہ آپ عورت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں, نہ مظلومیت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں, نہ کسی حکومت پر ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. یہ آگ جو ہے, دیکھیں اس سب کا ذمہ دار وہ عمران خان ہے, سرغنہ ہے, جس نے سب کی پگڑیاں اچھالی, جس نے کسی کو غدار کہا, کسی کو امریکی ایجنٹ کہا, کسی کو چور کہا, کسی کو ڈاکو کہا. تو اس کا جو 4 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ آج نہ کوئی مظلومیت کارڈ کھیل سکتے ہیں, نہ کوئی عورت کارڈ کھیل سکتے ہیں, نہ کوئی انتقام کارڈ کھیل سکتے ہیں. ان کی 4 سالہ کارکردگی سوائے انتقام کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. لوگوں کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بات لے لیں, ان کی بیوی کو کتنے مہینے انہوں نے بغیر کسی الزام کے انہوں نے عدالتوں میں گھسیٹا. وہ کبھی بیچاری لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے کبھی ایف بی آر کے دفتر میں بیٹھی ہوتی تھی, کبھی عدالتوں میں وہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہوتی تھی. اور پھر آپ کے لیے کتنا آسان ہے کہ ایک خاتون خانہ کی زندگی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, صرف اس لیے کہ اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج ہیں, ان کے فیصلوں سے آپ کو اختلاف تھا کیونکہ وہ عمران خان کو ایکسپوز کرتے تھے, ان کی سازشوں کو ایکسپوز کرتے تھے. تو آپ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی کہ آپ نے ان کے گھر میں ان کا چین, ان کی سکون, ان کی عزت برباد کر دی. اور آپ کے لیے آپ کا کیا جاتا ہے, آپ جب سیاست سے اپنے کرسی سے اترے, حکومت سے نکلے, تو آپ نے بڑی ڈٹائی سے ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے مقدمہ بنایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا, غلطی ہو گئی مجھ سے.
تو جس طرح آپ نے اس خاتون خانہ کو، عزت دار خاتون کو آپ نے عدالتوں میں اور اداروں میں رولا، کیا یہ ایک جملہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے؟ میرے پاس تو زبان ہے، میرے پاس تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، میرے پاس عوام کی طاقت ہے، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں، میرے پاس وہ فورم ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ کھڑے ہو کے میں بات کر سکتی ہوں۔ کیا وہی پلیٹ فارم سرینا عیسیٰ کے پاس تھا؟ کیا وہی پلیٹ فارم ان باقی خواتین کے پاس تھا جو آپ کے انتقام کا نشانہ بنی کسی نہ کسی طرح سے؟ آپ نے جویریہ شہباز کو بھی نہیں بخشا، جو شہباز شریف صاحب کی گھریلو خاتون ہیں، ان کی بیٹی ہیں، جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری بہن اسما نواز شریف کے خلاف آپ نے مقدمے بنائے، لیکن میں ذاتیات کی بات یا ذاتی سیاست کی بات یا کوئی گلے شکوے اس وقت نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ظلم آپ نے لوگوں پر ڈھایا ہے، اب اس ظلم کا پرچار یا اس ظلم کی آڑ یا اس کا پردہ لے کر آپ مظلوم بن کر نہیں نکل سکتے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا اور جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس وقت منع کرتے تھے کہ یہ نہ مت کرو، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو، لیکن پھر بھی میں قوم کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں، آپ سب کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون حق پر، انصاف پر کھڑی رہے گی، کسی کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہونے دے گی، نہ کسی کے ساتھ کوئی انتقام ہونے دے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بہت بہت شکریہ۔